जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिक टॉक पे एक बड़ा भरपूर जलसा किया है। 5 मिलियन क्लेम किया जा रहा है। 5 मिलियन का मतलब 50 लाख लोग हैं। क्या वाकई 50 लाख लोग टिक टॉक पे थे? और अगर ये 50 लाख लोग थे तो इसका मतलब ये हुआ कि फिर तो इलेक्शन टिक टॉक पे होना चाहिए और इमरान खान साहब तो फिर ये इलेक्शन विन कर जाएंगे। क्या वाकई इतना बड़ा जलसा था और क्या इसका कोई इम्पैक्ट हो सकता है, ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब ने ख़वातीन के लिए एक मैसेज रिलीज़ करके एक नई किस्म की इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट कर दी है और मेरा नहीं ख्याल कि किसी और पार्टी के पास इसका कोई तोड़ होगा। तो इमरान खान साहब कैसे कैसे बॉल फेंक रहे हैं और जो बैट्समैन हैं कैसे कैसे आउट हो रहे हैं, ये भी हम आपको पूरी तफसील के साथ इसी वीलॉग में बताएंगे। और रऊफ हसन साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान हैं, उन्होंने ये क्लेम किया है कि हम तमाम सियासतदानों के साथ गुफ्तगू करने के लिए तैयार हैं, इंक्लूडिंग मियां नवाज शरीफ साहब। तो क्या इसे पार्टी का बयानिया समझा जाए या फिर रऊफ हसन साहब की अपनी राय समझा जाए, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ हमाद अदर साहब को पुलिस पकड़ने के लिए पहुंची, लेकिन हमाद अदर साहब पुलिस को जुल दे के गायब हो गए। हमाद अदर साहब निकले कैसे, ये भी बड़ी स्टोरी है जो हम आपको इसी वीलॉग में बताएंगे। कल रात पुलिस को अचानक ये पता चला कि हमाद अदर साहब अपने 2 साथियों के पास पनाह गजीन है और ये इलाका शेरा कोट का बनता है और शेरा कोट में वो छुपे हुए हैं। और उनको जो ट्रेस किया गया था उसकी वजह ये थी कि उन्होंने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया था और लोकेशन उनकी पता चल गई और उसके बाद फिर वहाँ पे जासूस भेजे गए और जासूसों ने कंफर्म कर दिया कि हमाद अजहर साहब एक बाकर नाम के शख्स हैं और उनके फिर साथी अलियास उनके पास हैं और वो शेरा कोट के इलाके हैं, वहाँ पर छुपे हुए हैं और वहीं पर वो अंदर ही रहते हैं, अंदर ही खाते हैं, अंदर ही पीते हैं और वो बाहर नहीं निकलते। बस उनसे एक गलती ये होगी कि उन्होंने मोबाइल फ़ोन को ऑन करके एक मैसेज कर दिया या उन्होंने फ़ोन कर दिया, जिसकी वजह से उनकी लोकेशन ट्रेस होगी और उसके बाद फिर पुलिस ने वहाँ पे यलगार कर दी। पुलिस वहाँ पहुँची और उसने दरवाजे पर नॉक किया तो इलियास बाहर आए। इलियास ने जब देखा कि बाहर पुलिस खड़ी है तो उसने अंदर से शोर करना शुरू कर दिया कि पुलिस आ गई, पुलिस आ गई, दौड़ो दौड़ो, बचो बचो। और जब ये आवाज़ें अंदर आना शुरू हुई तो फौरी तौर पर हमाद अदर साहब वहाँ से गायब हो गए और हमाद अदर साहब ने बाकायदा रास्ता रखा हुआ था कि जब इस किस्म का कोई ऑपरेशन हो तो उनके पास कोई ऐसा रास्ता होना चाहिए जिससे वो फौरी तौर पे बाहर निकल के गायब हो जाए। और गली में ज़ाहिर अंधेरा था और इस अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए हमाद साहब चादर की बुकल मार के अपना सर ढांप के वहाँ से गायब हो गए और उसके बाद पुलिस उनको सर्च करती रही, ढूंढती रही, लेकिन वो दोबारा नहीं मिल सके। और अब पुलिस के अंदर इंक्वायरी जारी है कि कहीं किसी ने मुखबरी तो नहीं कर दी, किसी ने हमाद साहब को पहले इन्फॉर्म तो नहीं कर दिया कि हम लोग आपके घर पहुंच रहे हैं, लिहाजा बेहतर ये है कि आप यहाँ से फ़रार हो जाएं। लेकिन ये ख़बर ज़ाहिर है हमाद साहब के लिए तो बड़ी अच्छी है कि उन्हें बर वक्त अंदाज़ा हो गया और उसके बाद वो वहाँ से गायब हो गए। लेकिन पुलिस के लिए, रियासत के लिए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए ख़बर को बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि हमाद साहब का बच जाना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी नुकसानदेह है और इसके साथ साथ पुलिस और रियासत के लिए भी, जो ये समझती है कि तमाम लोग हमारी रसाई में हैं और हम हर उस जगह पहुंच सकते हैं जहां पे हवा भी नहीं पहुंच सकती। तो उनके लिए ये वाकई अफसोसनाक फिनामना है कि वो करीब पहुंच के भी हमाद साहब को गिरफ्तार नहीं कर सके। इससे पहले मुराद सईद साहब के साथ भी यही हुआ था, पेशावर के अंदर वो छुपे हुए थे, पुलिस उन तक पहुंच गई थी लेकिन वो बड़ी आसानी से वहाँ से वो भी गायब हो गए थे। तो अब मेरा ख्याल है पुलिस को अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। इन्हें इस तरह यलगार करने के बजाय वहाँ पे जाके पहले उनको गिरफ्तार करके फिर पुलिस रेड करना चाहिए, क्योंकि जब पुलिस रेड होता है तो मुजरम या मुलज़म ठीक ठाक किस्म का अलर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद वो वहाँ से फ़रार हो जाता है। तो ये पुलिस के लिए मेरा ख्याल है बहुत ही अफसोस का मुकाम है कि एक ऐसी पुलिस जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कब्र से भी मुजरम को निकाल के ले आती, उसके सामने मुजरम अपने घर से निकला और गायब हो गया और वो उसे पकड़ नहीं सके। अब बाकर और इलियास जो दोनों जिनके घर पे हमाद साहब छुपे हुए थे, उनकी तफ्तीश जारी है। उनको पुलिस ने उठा लिया है, थाने ले जाया गया और वहाँ पे उनसे इन्वेस्टिगेशन जारी है कि कब हमाद साहब आए, कब हमाद साहब निकले, हमाद साहब नेक्स्ट किस जगह जा सकते हैं। तो अब बाकर और इलियास पे है कि वो कितनी मुखबरी करते हैं और उसके बाद शायद हमाद साहब गिरफ्तार हो जाएँ, वरना हमाद साहब के पास और बहुत सारे ठिकाने हैं, लाहौर उनका अपना शहर है, तो कहीं ना कहीं वो छुप गए होंगे। मेरा नहीं ख्याल पुलिस अब उन तक पहुँच सकेगी, क्योंकि हमाद साहब अब अपना मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने कमाल कर दिया। मैं 2 दिन से जो इनकी कैंपेन है उसे देख के वाकई ही हैरान हो रहा हूँ और मुझे इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटजी है उसे दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने जिस तरह सोशल मीडिया का और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, किसी सियासी जमात के पास ये अहलियत नहीं है। एक तो इमरान खान साहब ने कल
فیس بک کے اوپر ایک پروجیکٹ لانچ کیا، اور وہ پروجیکٹ یہ ہے کہ آپ عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ اس حلقے میں میرا کون سا امیدوار کھڑا ہے. آپ نے صرف حلقے کا نام لکھنا ہے، نمبر لکھنا ہے، اور اس کے بعد عمران خان صاحب آپ کو جواب دیں گے. تو بہت سارے لوگوں نے صرف ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنے اپنے حلقوں کے نام لکھے، اور اس کے بعد فوری طور پہ عمران خان صاحب کی طرف سے جواب آ گیا، جس میں انہوں نے اپنے امیدوار کا ایگزیکٹ نام بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ اس کا انتخابی نشان کیا ہے، اور اس حلقے میں ہمارے ووٹرز کتنے ہیں، اور آپ کس طرح ووٹ دیں اور میرے اس امیدوار کو جتوائیں، کیونکہ یہ امیدوار میرے ساتھ کھڑا ہے، میری پارٹی کا اثاثہ ہے. تو اس سے ایک بڑی تیزی سے کمپین چلی، اور وہ کمپین جو میاں نواز شریف اور پاکستان پیپلز پارٹی آج تک نہیں چلا سکی، وہ فیس بک کے صرف ایک ارینجمنٹ نے عمران خان صاحب کی چلا کے دکھا دی، اور اس نے ساری پارٹیز کو بتایا کہ اس طرح کمپین کیا کرتے ہیں. دوسرا، عمران خان صاحب نے کل اپنا خواتین سے ریلیٹڈ ایک بیان ریلیز کیا، اور یہ بیان انہوں نے اپنی گرفتاری سے پہلے ریکارڈ کروایا تھا. اس میں انہوں نے کہا کہ اس ملک میں 50% خواتین ہیں، اور ان خواتین کو یہ جو لوگ ہیں جو نہیں چاہتے کہ ملک ڈیولپ کرے، انہوں نے دبا کے گھروں میں رکھا ہوا ہے، اس لیے وہ اپنا ووٹ استعمال نہیں کرتی. تو میری درخواست ہے کہ آپ نے اس ظلم کے سامنے کھڑا ہونا ہے. آپ الیکشن کے دن اپنے گھر سے نکلیں اور ووٹ ڈالیں، کیونکہ آپ 50% ہے. آپ کا ووٹ اس پورے ملک کے مقدر کو تبدیل کر دے گا. تو یہ جو بیان انہوں نے اس سے پہلے ریکارڈ کروایا ہوا تھا، یہ بڑا حیران کن ہے. آپ دیکھ لیں کہ انہیں 7 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا، تو اس سے پہلے اس کا مطلب یہ کہ اپریل اور مئی میں انہوں نے اپنے باقاعدہ بیان ریکارڈ کروا دیے تھے. اب اگر یہ خواتین کے لیے بیان ہے تو ڈیفینیٹلی پھر مردوں کے لیے بھی بیان ہوگا، پھر یوتھ کے لیے بھی بیان ہوگا. تو عمران خان صاحب پورا ارینجمنٹ کر کے اپنے گھر سے نکلے ہوئے ہیں. اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان صاحب کے سارے کمپیوٹر، وہاں پہ جو ان کا ڈیجیٹل میڈیا کا پلیٹ فارم تھا، وہ سارے کا سارا پولیس اٹھا کے لے آئی تھی. لیکن اس کے باوجود یہ سارے کلپ محفوظ ہیں، اور کسی خفیہ جگہ پہ جو بیٹھی ہوئی ٹیم ہے وہ ان کو ریلیز کر رہی ہے. اور آنے والے دنوں میں میری اطلاعات کے مطابق اور اس ٹائپ کے کلپس اور اس ٹائپ کی سپیچز جو ہیں، جو تقریریں ہیں عمران خان صاحب کی، وہ بھی ریلیز کی جائیں گی، اور اس سے ان کے ووٹرز کے ساتھ عمران خان صاحب کا لنک ایک پیدا ہو جائے گا. تو یہ بڑی اچھی اسٹریٹجی ہے، اور ہمیں اسے داد بھی دینی چاہیے. اور ساتھ تمام سیاسی جماعتوں کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر آپ نے کمپین کرنی ہے تو آپ کو عمران خان کی طرح اپنی جو ڈیجیٹل ٹیم ہے اس کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنی ایک ڈیجیٹل کور بنانی پڑے گی، ایک سائبر آرمی ترتیب دینی پڑے گی، تب جا کے آپ عمران خان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ویسے آپ نہیں کر سکتے. ہماری انفارمیشن کے مطابق عمران خان صاحب کے پاس 1,25,000 ایسے والنٹیئرز ہیں جو اس قسم کی پوسٹیں عمران خان صاحب کے لیے کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا میں چند منٹوں کے اندر مخالفین کی مت مار کے رکھ دیتے ہیں. تو اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو آپ کے پاس بھی وہی ٹینک ہونا چاہیے جو دشمن کے پاس ہے، یا اس سے ایڈوانس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ گھوڑوں کے اوپر بیٹھے ہوں اور جو آپ کا مخالف ہے وہ ٹینک کے اوپر چڑھا ہو اور آپ اس کا مقابلہ کر کے جیت بھی سکیں. تو اس کو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. کل پاکستان تحریک انصاف نے ٹک ٹاک پہ ایک جلسہ کیا، اور تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ اس جلسے میں 5 ملین لوگ تھے، یعنی 50 لاکھ لوگ جو ٹک ٹاک کے اوپر تھے، اور اس کے اندر ان کے تو تمام لیڈرز نے خطاب کیا اور لوگوں کا خون گرمایا. ایک جو تصویر ہے وہ دیکھ کے میں بڑا حیران ہوا، وہ مونس الہی صاحب کی تصویر ہے. مونس الہی صاحب اس وقت ظاہر آخری اطلاعات کے مطابق اسپین میں تھے، اور وہاں بیٹھ کے انہوں نے ٹک ٹاک کے جلسے کو اٹینڈ بھی کیا اور اس کے اندر شمولیت بھی اختیار کی. لیکن بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ بیٹا اسپین کے اندر بیٹھ کے ٹک ٹاک کے جلسے کا حصہ ہے، اور اس نے باقاعدہ شیو کی ہوئی ہے، بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، سرخ اس کا رنگ ہے، اور وہاں وہ بیٹھ کے ٹک ٹاک کے جلسے میں اپنی شمولیت کا اظہار کر رہا ہے. اور ان کے جو والد صاحب ہیں وہ جیل کے اندر ہیں، اور وہ بڑی مشکل زندگی وہاں پہ گزار رہے ہیں، اور نہ ان کا سیل اچھا ہے، نہ ان کو بنیادی سہولتیں حاصل ہیں. اور ان کی جو والدہ ہیں وہ باقاعدہ روتے ہوئے انٹرویو دیتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ چودھری پرویز الہی صاحب کی حالت کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا جذبہ جوان ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، میں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں چھوڑ رہا. تو والدہ ان کی ظاہر ہے آپ دیدہ ہیں، والد صاحب خاصے جیل کے اندر دکھ برداشت کر رہے ہیں، اور ان کی کہیں سنوائی نہیں ہو رہی، اور صاحبزادے جو ہیں وہ باہر بیٹھ کے ٹک ٹاک کے اوپر قوم کو گرما رہے ہیں، اور عمران خان دے نعرے بجیں گے، اس ٹائپ کی وہ گفتگو کر رہے ہیں. اور اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی تھنکنگ کیا ہے، ان کی موریلٹی کیا ہے. اور میرا خیال ہے کہ مونس الہی صاحب کو اس سارے معاملے کے اوپر کچھ نہ کچھ انیشیٹو لینا چاہیے. میں شرم کا لفظ تو نہیں استعمال کرنا چاہتا کیونکہ اچھا نہیں لگتا. چودھری برادران جو واقعی بڑی فیملی اور معزز فیملی ہے، ان کے ساتھ اس قسم کی گفتگو کرنا زیادتی ہے. لیکن پھر میں مونس الہی صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ دل بڑا کریں، یہاں پاکستان آئیں،
اور پاکستان آ کے پاکستان تحریک انصاف کے کندھے کے ساتھ کندھا جوڑ کے بیٹھیں. اگر آپ گرفتار ہوتے ہیں تو گرفتاری دیں تاکہ ثابت ہو جائے کہ آپ ایک مردانہ قسم کے سیاستدان ہیں اور آپ بھاگنے والے اور سائڈ پہ ہونے والے نہیں ہیں. جب آپ آئیں گے تو آپ کی والدہ کو بھی ڈھارس ہوگی اور آپ کے والد کو بھی اطمینان ہوگا, اور ہو سکتا ہے آپ کی گرفتاری کے بعد چودھری پرویز الہی صاحب کو رہائی مل جائے اور وہ اپنے گھر میں بیٹھ سکیں. تو بہتر یہ ہے کہ اپنے والد کے ساتھ آ کے ملیں, والدہ کے کندھے کے ساتھ کندھا جوڑیں اور پارٹی کے ساتھ سینہ جوڑ کے وہاں پہ کھڑے ہوں اور کہیں کہ میں آ گیا ہوں اور اب میں پارٹی کے لیے خون بھی دوں گا, پیسہ بھی دوں گا اور وقت بھی دوں گا اور اپنی ہمت بھی دوں گا. تو پھر جا کے پتہ چلتا ہے کہ سیاست ہوتی کیا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ مرد کون ہوتا ہے. اور اب ہم ٹک ٹاک کے جلسے کی طرف آتے ہیں. جلسہ واقعی شاندار تھا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور ٹک ٹاک کے اوپر اتنی پریزنس کسی اور پارٹی کی نہیں ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سارے جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان پہ کسی اور سیاسی جماعت کی اتنی رسائی نہیں جتنی پاکستان تحریک انصاف کی ہے. آپ یوٹیوب کو دیکھ لیں, اگر یوٹیوب کے اوپر عمران خان صاحب کے حق میں اگر 20 لاکھ ہو جائے تو آپ یقین کریں کہ اس کی رسائی تیزی سے بڑھتی ہے, اور اس کے اوپر جو لائکس آتے ہیں اور اس کے اوپر جو سبسکرپشن ملتی ہے اور اس کے اوپر جو ویوز ملتے ہیں وہ کسی اور کو نہیں ملتے. یہ ایک ریالٹی ہے, یہ ایک حقیقت ہے, جس سے انکار کرنا میرا خیال یہ ہے کہ دن کے وقت سورج کا انکار کرنا ہوگا. دوسرا, ٹک ٹاک کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف چھائی ہوئی ہے, ٹویٹر کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف چھائی ہوئی ہے اور کوئی اس کا نعم البدر وہاں پہ موجود نہیں ہے. فیس بک کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کی ٹھیک ٹھاک قسم کی فالوئنگ وہاں پہ موجود ہے, اور اتنی فالوئنگ کسی اور پارٹی کے پاس نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ الیکشن ٹک ٹاک پہ ہونا ہے, کیا یہ الیکشن یوٹیوب کے اوپر ہونا ہے, کیا یہ الیکشن فیس بک کے اوپر ہونا ہے, کیا یہ الیکشن ٹویٹر پہ ہونا ہے؟ اور اگر تو ان سب پلیٹ فارم پہ الیکشن ہونا ہے تو میں آج سے ہی عمران خان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ اپنی کرسی لے کر آ جائیں اور اس کرسی کے اوپر بیٹھ کے بھی آپ پرائم منسٹر ہی ہوں گے, کیونکہ اتنی زیادہ فالوئنگ پاکستان میں کسی اور کی نہیں ہے. لیکن اگر الیکشن نے باقاعدہ حلقوں کے اندر ہونا ہے, وہاں پہ پولنگ بوتھ بننے ہیں, وہاں پہ ROs ہونے ہیں, وہاں پہ پولنگ ایجنٹس نے آنا ہے, وہاں پہ ووٹرز کو لایا جانا ہے, وہاں پہ ووٹرز نے ووٹ دینے ہیں, تو پھر بدقسمتی سے عمران خان صاحب کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ آپ کے امیدوار بھی سالڈ نہیں ہیں, آپ کے لیے فضا بھی ٹھیک نہیں ہے, ریاست بھی کو بہت زیادہ آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی, بلکہ آپ کے پاس نہ لیول ہے, نہ پلینگ ہے, نہ فیلڈ ہے. تو ان تینوں کی غیر موجودگی میں الیکشن ون کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوگا. لیکن کیونکہ عمران خان صاحب میں وہی سمجھتے ہیں کہ اگر ٹک ٹاک کے اوپر میں نے 50 لاکھ لوگ جمع کر لیے ہیں تو اب میں پرائم منسٹر ہوں اس ملک کا, میں جیل کے اندر ہوں یا جیل کے باہر ہوں, مجھے پرائم منسٹر بننا چاہیے کیونکہ ٹک ٹاک پہ میں بہت زیادہ مقبول ہوں. کاش یہ مقبولیت مٹیریلائز ہو سکتی, یا اس کی بنیاد کے اوپر الیکشن ہو سکتے اور اس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ ہو سکتا کہ آپ پرائم منسٹر بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے, تو پھر تو بات بن سکتی تھی. لیکن گراؤنڈ ریالٹیز بہرحال مختلف ہیں, اور ان گراؤنڈ ریالٹیز کا یہ کہنا ہے کہ آپ کے جو آزاد امیدوار ہیں ان کے اوپر بلاول بھٹو صاحب بھی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ ہم آزاد امیدواروں کے ساتھ مل کر گورنمنٹ بنائیں گے اور میاں نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر نہیں بننے دیں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ پنیر آپ بنا رہے ہیں لیکن اسے کھانے کے لیے کوئی اور تیار بیٹھا ہوا ہے. تو اس طرح الیکشن ہوں گے, یہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں. لہذا ٹک ٹاک کے اوپر اگر آپ 10 ملین لوگ بھی اکٹھے کر لیں گے تو میرا نہیں خیال کہ الیکشن کے اوپر کوئی اثر انداز یہ تعداد ہو سکتی ہے. اب ہم رؤف حسن صاحب کی طرف آتے ہیں. رؤف حسن صاحب اس وقت پارٹی کے سب کچھ ہیں اور یہ پارٹی کے ترجمان بھی ہیں. کل انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے 2 باتیں کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے ذمہ دار جو ان کو الٹا لٹکا دیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنی پارٹی کے ان لوگوں کو ڈس اون کر رہے ہیں جو 9 مئی کے سانحے میں گرفتار ہیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت بھی جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور پارٹی نے باقاعدہ ان کو ٹکٹس دیے تھے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو الٹا لٹکا دیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سنم جاوید صاحبہ کو ڈس اون کر رہے ہیں, آپ یاسمین راشد صاحبہ کو ڈس اون کر رہے ہیں, آپ میاں محمود الرشید کو ڈس اون کر رہے ہیں, آپ پھر اعجاز چودھری صاحب کو ڈس اون کر رہے ہیں, آپ پھر عمر سرفراز چیمہ کو ڈس اون کر رہے ہیں, آپ پھر حسان نیازی کو ڈس اون کر رہے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو اس وقت اشتہاری ہیں جن میں مراد سعید صاحب شامل ہیں, جن کے اندر حماد اظہر صاحب شامل ہیں, جس میں اعظم سواتی شامل ہیں, جس میں حافظ فرز شامل ہیں, اور جس میں زبیر نیازی شامل ہے, جس میں واسق قیوم صاحب بھی شامل ہیں. تو آپ ان سب کو ڈس اون کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں ان سب کو پکڑ کے الٹا لٹکا دیں. تو اس سے پھر یہی مطلب لیا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ جنہیں کل تک آپ اپنی پارٹی کا ستون کہتے تھے, اب آپ انہیں ڈس اون بھی کر رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں پکڑیں
اور پکڑ کے الٹا لٹکا دیں۔ اور دوسرا رؤف حسن صاحب نے یہ کہا کہ ہم سب کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، ایون نواز شریف کے ساتھ بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا یو ٹرن ہے پارٹی کی طرف سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جن لوگوں کو کل چور سمجھتے تھے، اب آپ کو وہ بہت زیادہ چور دکھائی نہیں دے رہے، کیونکہ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ مل جائیں گے، آپ اگر ان کے ساتھ بات کر لیں گے تو آپ کو پھر سپیس مل جائے گی۔ تو اپنی سپیس کے لیے آپ ان لوگوں سے بات کرنے کے لیے بھی تیار ہیں جنہیں آپ کل تک چور بھی کہتے تھے، ڈاکو بھی کہتے تھے، اور بیماری بھی کہتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے میں ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ اگر رؤف حسن صاحب کی گفتگو کو، ان کے بیان کو پارٹی کا بیان سمجھ لیا جائے تو پھر یہ عمران خان صاحب کا آخری یو ٹرن ہی ہوگا، کیونکہ اس کے ساتھ ہی پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ مکمل طور پہ دم توڑ جائے گا۔